बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं नाइल अमीर हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर में एक खौफनाक बहरान खड़ा हो गया है। जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं। कल रात मुज़फ़्फ़राबाद में पाकिस्तान की जानिब से 2 वफाकी वुज़रा अमीर मुकाम और डॉक्टर तारिक फजल चौधरी जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी के साथ मुज़ाकरात के लिए गए। बाकी तो उनके जो 49 मुतालबात थे वो तो मान लिए गए, लेकिन 2 मुतालबात के ऊपर आके डेडलॉक हुआ है, मुज़ाकरात नाकाम हुए हैं। 2 जो अहम मुतालबात हैं, एक तो शाफ़े की मिरात का जो ख़ात्मा था उससे इनकार किया गया है, और दूसरा मखसूस जो महाजरीन की 12 नशिस्तें हैं उनका ख़ात्मा जो है उन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता, हमारे इख्तियारात में नहीं है। अब बात तो ये है कि अगर वफाकी वुज़रा के पास ये इख्तियार नहीं था तो आप क्या समझ के मुज़ाकरात करने गए हैं? क्या आपने चार्टर ऑफ डिमांड नहीं पढ़ा और आपने ये सोचा कि वहाँ कोई आप सियासी मीटिंग या मुज़ाकरात के लिए जा रहे हैं, बंद कमरों में आप बैठेंगे और आपके मामलात हल हो जाएंगे? अब अगर आपका इख्तियार नहीं है और इस मामले में कानून साजी होनी है, तो कानून साजी भी कोई इतना मुश्किल काम तो इस मुल्क के अंदर मेरे ख्याल में नहीं है। अगर एक स्पीकर जो है वहाँ पर 48 घंटे के अंदर आपने देखा कि तमाम वुज़रा को एक सूबेदार ने यूँ उंगली दिखाई और वो इकट्ठे हो गए कतार बना के, और उसके बाद अभी तक तो उन्होंने इस्तीफ़ा भी नहीं दिया था अनवर हक चौधरी ने, और आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत वहाँ गिराई, आप अपना एक वज़ीर-ए-आज़म ले आए। तो कानून साजी करना, तरमीम आइन में करना कौन सा मुश्किल काम है? दरअसल इन वुज़रा को वहाँ जाकर ये तमाम तर चीज़ें जब उनके सामने रखी गई तो एक चीज़ का पता चल गया है कि किस तरह से ये पाकिस्तान के अंदर फार्म 47 के ऊपर आए हैं चोरी के ज़रिए, चोर दरवाजे के ज़रिए। और आज़ाद कश्मीर की जो आवाम है अब वो भी आपसे यही डिमांड कर रही है कि जो सिस्टम आपने आज़ाद कश्मीर के अंदर लॉन्च किया एक चलती हुई हुकूमत को गिरा कर, तो उसके बाद आज़ाद कश्मीर अवाम को ये समझ आ गई है, ये शऊर उनको आ गया है कि भाई हमारी जो असम्बली है वो बाख्तियार ही नहीं है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आज़ाद कश्मीर के अंदर इस वक्त बरनाम हमारे वहाँ पर गुजरा है, और इनके पीछे जो एक सिस्टम पाकिस्तान के अंदर सियासत को कंट्रोल कर रहा है वही है एक्ट 74 जो माहिदा कराची हुआ और महाजरीन की जो सीटें हैं। सबसे पहले कश्मीरियों के लिए ये जानना ज़रूरी है कि हमारे लिए असल फांसी का फंदा है क्या। माहिदा कराची जो 1949 में हुआ था वो पहला बड़ा कदम था कि जिसने रियासत जम्मू कश्मीर की खुद मुख्तारी को शदीद नुकसान पहुँचाया। इस माहिदे के तहत रियासत के आम अख्तियारात पाकिस्तान के हवाले कर दिए गए और आज़ाद कश्मीर की हैसियत एक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जैसी बना दी गई। पाकिस्तान ने ये जो शोबे अपने कंट्रोल में ले लिए, एक दिफा, खारजा पॉलिसी, अक़वाम मुत्तहिदा के साथ तमाम मुज़ाकरात, फिर पाकिस्तान और दुनिया में प्रोपेगेंडा और नशर व इशाअत, महाजरीन की आबादकारी और बहाली, राय शुमारी के ज़िम्न में तशहीर और इंतज़ाम, महाजरीन के कैंपों की खुराक, अद्वियात, इलाज मुआवजा, गिलगित और लद्दाख के तमाम इंतज़ामी मामलात ये माहिदा कश्मीरी अवाम की राय के बगैर किया गया है। उसी दिन से आज़ाद कश्मीर की जो अंदरूनी खुद मुख्तारी है वो मजरू होना शुरू हुई है। फिर एक्ट 74 जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में एक्ट 74 लाया गया, जिसने गुलामी की रही सही कसर भी पूरी कर दी है, जिसके आम नुकात क्या हैं कि 54 शोबों के इख्तियारात आज़ाद कश्मीर की जो हुकूमत है उससे लेकर कश्मीर कौंसिल के सुपुर्द कर दिए गए। कश्मीर कौंसिल की सरबराही वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के पास है। अदलिया, मालियात, वसाइल, सन्नत, तजारत, मीडिया, इलेक्शन कमीशन और ऑडिटर जनरल तक के इख्तियारात भी मकामी हुकूमत से छीन लिए गए हैं, जिसके बाद आज़ाद कश्मीर असम्बली एक नुमाइशी इदारा बनकर रह गई। एक्ट 74 ने सिर्फ इख्तियारात नहीं छीने बल्कि आज़ाद कश्मीर असम्बली के ढांचे को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया। इसी ढांचे के तहत पाकिस्तान में आबाद महाजरीन जम्मू कश्मीर के लिए मखसूस नशिस्तें रखी गई हैं। ये नशिस्तें आईने आज़ाद कश्मीर में शामिल है, इनके खात्मे या कमी के लिए आईनी तरमीम लाजम है। ये तरमीम सिर्फ आज़ाद कश्मीर असम्बली नहीं कर सकती, इसमें कश्मीर कौंसिल और इस्लामाबाद की मंजूरी भी शामिल है। अब रुकावट जो महाजरीन नशिस्तों के खात्मे की राह में खड़ी है वो यही है कि वो अख्तियार जो है आज़ाद कश्मीर की हुकूमत के पास तो है ही नहीं है, बल्कि ये वफाकी जो वुज़रा एक हद तक जो बात करें वो ठीक करें, ये इनके पास भी नहीं है। एक्ट 74 के असरात ये हुए कि आज़ाद कश्मीर की खुद मुख्तारी का खात्मा हो गया, रियासत के वसाइल और इख्तियारात पर इस्लामाबाद का कंट्रोल, असम्बली का ढांचा गैर फितरी और महाजरीन नशिस्तों से जकड़ा हुआ है। अदलिया और इलेक्शन जैसे हसास इदारे भी मकामी हुकूमत से बाहर के कंट्रोल में, लिहाजा साबित होता है कि माहिदा कराची और एक्ट 74 ने कश्मीरी अवाम को गुलामी में जकड़ा है
اور اس کے نتیجے میں عوام کے سیاسی معاشی اختیارات چھین لیے گئے ہیں۔ ناظرین، اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو مذاکرات ناکام ہوئے اس کے بعد کی جو اب آزاد کشمیر کے اندر ایک صورتحال نظر آ رہی ہے وہ غیر معمولی ہے۔ رینجرز، ایف سی پی سی پولیس سبھی وہاں پر چلے گئے ہیں، اور جو ایکشن کمیٹی ہے وہ ابھی سٹینڈ کر رہی ہے 29 ستمبر کی جو لاک ڈاؤن کی کال ہے اس کے اوپر۔ تو یہاں اب یہ بھی بات سمجھنے کی ہے کہ یہ ایکشن کمیٹی ایک دم سے نہیں وجود میں آ گئی ہے۔ یہ 78 سالہ محرومی ہے آزاد جموں کشمیر کے عوام کی، 78 سالہ محرومیوں کے نتیجے میں یہ آئی ہے۔ ایک طرف آپ دیکھیں کہ ماچس کی تیلی سے لے کر ہر چیز تک سابق جو وزیر اعظم ہیں، وزراء ہیں، ان کو مراد، اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کے لیے ہر چیز بآسانی دستیاب ہے۔ دوسرے جو عوام ہے، اسپتالوں میں دوائیں نہیں ہیں، ادویات نہیں ہیں، ٹیسٹوں کی سہولیات نہیں ہیں، تعلیم نہیں ہے، صحت نہیں ہے۔ تو لوگ جو ہے وہ ان تمام تر چیزوں کو دیکھتے ہوئے اس نظام کے خلاف سامنے آئے ہیں۔ لیکن یہ لمحہ فکری ہے کہ ہم سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی آنکھیں بند کر کے ریاست کو آگ اور خون میں جھونکنے کے لیے ایک نازک وقت کا انتظار کر رہے ہیں۔ اب ٹھیک ہے جی، وفاقی وزراء بھی وہاں پر گئے، کئی گھنٹوں مذاکرات بھی ہوئے، معاملہ کی جو حساسیت ہے اس کو دیکھتے ہوئے چیزیں ہوئی ہیں، مگر اصل جو دو اہم پوائنٹس تھے ان کے اوپر نہیں ہو سکا کچھ بھی، وہ واپس وہاں سے روانہ ہو گئے۔ اور دوسری طرف یہ جو وزراء ہیں، جاوید بٹ جیسے، یہ ابھی بھی سرعام عوام کو دھمکیاں لگا رہے ہیں کہ ہم نے انتظام کر رکھا ہے۔ کیا پھر جو ہے وہ جس طرح پہلے تحریک چلی، 3 ہمارے نوجوان شہید ہوئے، ایک پولیس آفیسر بھی شہید ہو گئے، پھر ماؤں کی گود اجاڑی جائے گی اور پھر خون خرابہ ہوگا، مطالبات تو ماننے پڑیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ عوام اپنے مطالبات سے پیچھے ہٹ جائے، کیونکہ وہاں کی جو عوام ہے وہ باشعور ہو چکی ہے۔ ان کو ایکشن کمیٹی نے شعور دے دیا، ان کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ ہمارا اصل مسئلہ ہے کیا، ورنہ یہ سستا آٹا، سستی روٹی، یہ چند چیزیں لے کے وہ لوگ بیٹھ جاتے کہ بھائی ٹھیک ہے ہمارے اتنے مطالبات پورے ہو گئے ہیں، تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اپنی اسمبلی کو بااختیار بنانے کی بات کریں۔ یہ تو جو حکومت میں وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو جلسے کرنا اور اس طرح کی چیزیں تقاریر کرنا الگ بات ہے، لیکن اصل میں یہ لوگ بھی اس وقت ایکشن کمیٹی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی حکومت یہاں پر بنتی ہے تو 3 سال کے بعد انہی 12 یہ جو نشستیں ہیں، اور ان کی کہانی بھی بالکل واضح ہے جی کہ 1947-48 میں ریاست جموں کشمیر، مقبوضہ کشمیر سے پاکستان کے مختلف علاقوں میں اپنی مرضی سے آ کے یہ لوگ آباد ہوئے، پھر ان کو نیشنلٹی بھی مل گئی ہے پاکستان کے اندر، تو ان کو چاہیے کہ پاکستان کے اندر سیاست کریں، آپ کو شریعت ملی بھی ہے، یہ جا کر بیٹھ جاتے ہیں آزاد کشمیر کی اسمبلی میں، بلکہ بٹھائے جاتے ہیں۔ اس طرح سے اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی آزاد کشمیر کی حکومت کو کنٹرول کرتی ہے، اور جو حکومت 5 سال چلنی چاہیے وہ 3 سال 2 سال چل پاتی ہے، اور پھر انہی کی مدد سے حکومت گرائی جاتی ہے، بنائی جاتی ہے۔ یہ بیسکلی اسٹیبلشمنٹ کے سلیکٹ کیے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، کہیں سے 300 500 700 ووٹ لے لیے اور وہاں جا کر، اور حیرانی کی بات کیا کہ آپ ابھی بھی دیکھیں کہ وہاں پر جعلی اسٹیٹ سبجیکٹ کے ساتھ اسمبلی میں ماجرے نشستوں کے پر لوگ بیٹھے ہیں، یہ شرم کا مقام نہیں ہے۔ تو یہ تمام تر جو چیزیں ہیں یہ بالکل جائز مطالبات ہیں آزاد کشمیر کے عوام کے، کہ کوئی وہ غلط بات نہیں کرے۔ دوسری جانب ناظرین، آج القادر ٹرسٹ کیس کی ضمانت پہ سماعت تھی، 10 مہینے کے بعد جج صاحب کو خیال آیا، خیر ان کو کیسے خیال آیا، لیکن علیمہ خان نے، وکلا نے، پارلیمنٹیرینز آتے رہے، بڑی انہوں نے کوششیں کی، لیکن پھر ڈوگر صاحب نے اب اپنے جو عدالتی عملہ اس کے ذریعے پیغام بھجوایا جی کہ پروسیکیوشن بیمار ہو گئی، آج پھر وہ نہیں آ سکتے، تو 16 اکتوبر تک دوبارہ یہ کیس جو ہے 16 اکتوبر تک چلا گیا ہے۔ اور ادھر سے جو توشہ خانہ 2 کیس چل رہا ہے خان صاحب کا، اڈیالہ جیل میں ٹرائل ہو رہا ہے، سارے گواہ خان صاحب کے حق میں، اور ایک گواہ جھوٹا ثابت ہو گیا، تو اس میں بھی یہی ہے کہ پہلے توشہ خانہ میں سزا دے دیں، پھر القادر ٹرسٹ کیس لگا دیں۔
یہ جو کھیل ہے نا خان صاحب کے ساتھ اور پاکستان کی عدلیہ جس طرح سے اس وقت مذاق بنی ہوئی ہے، وکلا بھی کہہ چکے ہیں، سلمان صفدر کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ تو تماشا ہو گیا، اتنے کرمنل کیسز کے ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ خان صاحب نے ایک اور بات، خان صاحب نے یہ جو علی مومن خان جیسے اثاثے اسٹیبلشمنٹ کے ظاہر ہو جاتے ہیں، جب بھی کسی تحریک کا اعلان کیا جاتا ہے اس وقت سامنے آ جاتے ہیں، تو انہوں نے ایک ٹی وی پروگرام میں بیٹھ کے یہ بات کی تھی کہ عمران خان صاحب کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے وہ احتیاط کے ساتھ استعمال ہونا چاہیے۔ جب اینکر نے اسے سوال کیا کہ اس میں جو باتیں ہوتی ہیں یہ تو کہیں انڈیا سے شاید آپریٹ ہو رہا ہے اور جو نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب خود یہ ٹویٹس کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کے بعد آج ذرا خان صاحب تک تو بات پہنچی ہے۔ خان صاحب نے بولا ہے کہ میرا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، میری مرضی ہے، میں آسو منیر کا نوکر نہیں لگا ہوا کہ وہ مجھے ڈکٹیٹ کرے گا، میرا جو دل کرے گا میں لکھوں گا۔ تو پھر یہ واضح ایک پیغام بھی ہے کہ خان صاحب کا ٹویٹر اکاؤنٹ ان کا اپنا ہی ہے۔ وہ جو لوگ اسٹیبلشمنٹ کے بھی اور ان کے اثاثے پی ٹی آئی کے اندر یہ کوشش کرتے ہیں بار بار اکاؤنٹ پاکستان لے کے آیا جائے، یہ بتایا جائے کون چلا رہا ہے، تو ان کو خان صاحب نے پیغام دے دیا کہ بھائی میرا ہے، کسی کے باپ سے پوچھ کے میں نہیں لکھوں گا، جو میرا دل آئے گا میں وہ لکھوں گا، میں ایک آزاد انسان ہوں، کسی سے میں ڈکٹیشن نہیں لیتا۔ تو جی علی میر گنڈا پور صاحب بھی موجود تھے آج القادر ٹرسٹ کیس کی، آپ کو پتہ ہے ضمانت پہ سماعت کا معاملہ تھا، وہ تو ہوئی نہیں، 16 اکتوبر تک چلا گیا کیس، لیکن وہ موجود تھے اور انہوں نے بھی کہا کہ انہوں نے پلان بنایا کہ یہ پہلے عمران خان کو ایک اور کیس میں سزا سنائیں گے اور پھر اس کیس پر کارروائی ہوگی۔ ججز سے گزارش ہے کہ وہ کھل کر بتائیں کہ ان پر کس کا پریشر ہے، پھر دیکھیں کہ کیسے قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی پوری قوم کو پتہ ہے عمران خان صاحب کو کس نے جیل میں ڈالا ہے اور کون الیکشن چرا رہا ہے اور تمام تر چیزیں، تو اس وجہ سے قوم جو ہے ان کے ساتھ کھڑی ہے، تو آپ یہ بتائیں ہم سب کھڑے ہو جائیں۔ دوسری جانب جی اسلام آباد پولیس اور آپ کو بتایا کہ رینجز ایف سی اہلکار مظفر آباد پہنچ گئے اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے ساتھ بدستور فسائد کا جو نظام ہے وہ جاری ہے سلسلہ، اور زلفی بخاری صاحب کی جائیداد بھی نیلام کر دی گئی ہے، اٹے کا گھر نیلام، اٹے کی زمین نیلام، اسلام آباد کا گھر سیل کر دیا گیا اور اب جنڈ کی 800 کنال زمین بھی نیلام کر دی گئی ہے۔ تو جو حکمران ہیں ان کو بھی سوچنا پڑے گا کہ بھئی آنے والے وقت میں آپ کے ساتھ بھی کیا کچھ ہوگا، آپ کے تو بڑے اثاثے ہیں ملک کے اندر بھی ملک کے باہر بھی، پھر ظاہر ہے بچے گا تو کچھ بھی نہیں۔ وکلا سے بھی خوف ہے جی، وکلا کہیں بیٹھتے ہیں کوئی میٹنگ کرتے ہیں تو وہاں بھی پولیس کی نفری پہنچا دی جاتی ہے کہ کہیں کوئی لائعمل نہ دے دیں کسی تحریک کا۔ یہ کالم لکھا حامد میر نے، افغانستان کو دشمن ملک قرار دینا قائد اعظم اور علامہ اقبال کی سوچ کی توہین ہے۔ پہلے اس سوچ کی توہین جنرل ایوب نے شروع کی اور بنگالیوں کو پاکستان کے خلاف کھڑا کر دیا۔ آج اس جمہوری اور رواداری کی سوچ کو بلوچستان، پختونخوا اور آزاد کشمیر میں بھی مسترد کیا جا رہا ہے۔ جو نعرے کل تک بلوچستان میں لگ رہے تھے وہ آج خیبر پختونخوا اور مظفر آباد تک پھیل گئے ہیں۔ یہ کس کی ناکامی ہے؟ یہ دراصل اینٹی قائد اعظم پالیسی کی ناکامی ہے۔ گزارش ہے کہ قائد اعظم کی طرف واپس آیا جائے۔ بالکل انہوں نے درست فرمایا جی۔ بھارتی وزیر خارجہ نے بھی ایک پیغام دیا ہے، آپ کو پتا آزاد کشمیر کے اوپر اس وقت نظریں ہیں۔ وزیر دفاع نے راجناتھ سنگھ نے انہوں نے کہا کہ پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر اپنے آپ ہمارے پاس آئے گا، فکر کیوں کرتے ہیں؟ اب وہاں ڈیمانڈ ہونے لگی ہے، نعرے لگنے لگے ہیں، حملہ کر کے لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ وہاں کے لوگ کہیں گے کہ میں بھی بھارت کے ساتھ ہوں۔ لیکن وہ دن نہیں آئے گا انشاءاللہ، آپ بے فکر رہیں۔ آپ کو میں یہاں پر واضح کر دوں، یہ آپ کی خوش فہمی ہے، آزاد کشمیر کی جو عوام ہے نا، ان کی لڑائی افواج پاکستان کے ساتھ نہیں ہے، نہ ہی پاکستان کے ساتھ، نہ پاکستان کے عوام کے ساتھ۔ آزاد کشمیر کے عوام کی لڑائی، آزاد کشمیر کی جو ریاست ہے اس کے اندر وہاں کے کرپٹ حکمرانوں کے ساتھ۔ میں خود کشمیری ہوں، میں آپ کو یہ بات واضح کر رہی ہوں کہ ہم نہ پاکستان کے خلاف ہیں، نہ پاکستان کے اداروں کے خلاف ہیں، نہ فوج کے خلاف ہیں۔ آپ کی طرف کسی صورت نہیں آئیں گے، اب سوچیں بھی نا، ہم نے پاکستان کے ساتھ ہی رہنا ہے انشاءاللہ، اور وہ جو مقبوضہ کشمیر ہے وہ بھی ہمارا ہے، وہ بھی ہم انشاءاللہ ایک دن لے کے رہیں گے۔ ابھی آپ کے اپنے لداخ، آپ کا لداخ تو نہیں ہے، وہ ہماری ریاست جموں کشمیر کا حصہ ہے، وہاں پر بی جے پی کے دفاتر آگ لگا دی لوگوں نے، دکانوں کو، نوجوان کشمیر کے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، آزادی کے لیے کھڑے ہوئے ہیں،
وہ آپ سے خوش نہیں ہے, لہٰذا آپ کو خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کشمیر کسی بھی صورت بھارت کے